Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 950. 26th of July 1995, a lecture on thought power in Dar es Salaam in Library Hall. Ya Ali Madad. लुत्फ़ी सदरुद्दीन माँ बाप का एक गिनान का पाठ। फिर फरमाते हैं कि मन तो महाबलवंत છે, જોદો જોરાવર જાન, मननी जीते जीत सो मननी हाने हान। फिर फरमाया कि जो मन है, मन थिंक करता है और थॉट प्रोसेस मन में होते हैं। फिर कहते हैं कि मन बहुत ताकत वाला है, महाबलवंत है, जोदो जोरावर जान, mighty and high-handed. मन नहीं जीते जीत सो. If you conquer mind, you are victorious. અને मन ની હાને હાન, અને જો तुम मन से हार गए तो बर्बाद हो गए, फेल हो गए। इसके अंदर एक बड़ी समझने की चीज है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये समझाने की कोशिश की थी कि इंसान के बदन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे मन के जो विचार हैं, जिसको हम थॉट्स कहते हैं, उसको बॉडी के बाहर, माइंड के बाहर ट्रांसमिट करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिज्म होती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड। मैग्नेटिज्म अकेले हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट मैग्नेटिज्म नहीं। तो हमारे बदन के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, उसके ऊपर थॉट वेव्स ट्रांसमिट करती हैं। और अगर एक आदमी प्रैक्टिस करे और सामने वाला आदमी रिसीवर हो गए तो हम अपनी थॉट पावर से उस तक मैसेज भेज सकते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं कि ये जो थॉट पावर है, रिसेप्टिविटी एंड ट्रांसमिटिंग, ये एक बेसिस था नबियों के ऊपर वही का। पाक नबी को पूछा गया, या नबी आपको वही कैसे आती है? हुजूर ने फरमाया 3 तरीके से वही आती है। एक तो ये तरीका है कि हज़रत जिब्रील डायरेक्टली मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, मुझे दिखते हैं, लोगों को नहीं दिखते, और वो मुझको मैसेज देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं बैठा हूँ और खुदा मेरे दिमाग के ऊपर इंस्पायर करता है और मैं क्लियरली सुनता हूँ कि क्या मैसेज है। तीसरा तरीका ये है, नबी फरमाया, कि मैं नींद में होता हूँ या इबादत के बाद मैं रिक्लाइन होता हूँ। वो हालत आधी नींद की है, आधी जागृति की है। उस हालत के अंदर मुझको मैसेज मिलता है। ये 3 तरीके हैं वही के। मैंने जो दूसरा तरीका कहा वो हकीकत में क्या है? रिसीविंग थॉट्स के अंदर, कि नबी करीम को ऊपर से मैसेज आता है और आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर, मेमोरी के अंदर वो रिसीव होता है
یہ ریسیپٹیوٹی ہر نبی کی ہوتی ہے، اور جو عابد ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ ریسیپٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسپریشن فیل کر سکے۔ یہ جو طریقہ ہے یعنی تھاٹس کے اوپر انسپریشن ہوئے، یہ بیسس میں سے ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، تو ٹیلی پیتھی کا یہ بیس ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر اپنے تھاٹس کو ٹرانسمٹ کرے۔ لاسٹ ٹائم ایک اور چیز میں رہ گیا جو کہ یہ کتنے ہی لیکچر کرو تو بھی پورے نہ ہوئے۔ ہمارے بدن کے اندر ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ میں نے اشارہ کیا ہے لاسٹ ٹائم، مگر آج میں زیادہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس طرح فار انسٹنس حضرت امام ظاہر بھانے ایک لیموں میں بیٹھے ہیں اور نور کے حساب سے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے کہ مولا ہر جگہ ویاپک ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، یہ ہمارے اسماعیلی طریقے کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کو سمجھنی چاہیے۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیا کہ ہمارے بدن کے اندر جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، انرجی ہے، اس کے اوپر ہمارے تھاٹس باہر نکلتے ہیں، لیکن 3 اور جگہ ہیں کہ جس سے ہم اپنے تھاٹس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ایک ہماری آنکھیں ہیں، دوسرا ہماری زبان ہے، تیسرے ہمارے یہ پام ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں جہاں سے ہم اپنے تھاٹس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ آنکھ میں ملا کے آدمی میسج دے سکتا ہے، آنکھ میں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خوش ہے کہ ناراض ہے، پیار ہے کہ ہیٹرڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری آنکھوں میں سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں تھرو آنکھوں کے، ان کے اندر جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں وہ سامنے والے کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کے پاس جاؤ اور آپ اگر پاورفل مائنڈ والے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے بالکل روبرو سامنے بیٹھ کے آپ اس کے ساتھ یقین کے ساتھ بالکل فارملی اگر بات کرو گے اور ملنے سے پہلے اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ تو آپ کے ہاتھ سے آپ کی تھاٹ ویوز اس کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ یہی 3 چیزیں ہمارے جماعت خانے کے اندر ہیں۔ جب یہ دعا ختم ہوتی ہے تو ہم رائٹ اور لیفٹ شولڈرز کو ٹچ کرتے ہیں، کیونکہ کرامن کاتبین 2 فرشتے رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہیں۔ ہر آدمی، ہر بچے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، مومن ہوئے یا کافر ہوئے، یہ کرامن کاتبین آنریبل ریکارڈرز جو ہیں، رائٹ سائڈ والا ہماری نیکیاں اور لیفٹ سائڈ والا ہماری گناہ لکھتا ہے، یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ میں اس کی سٹلٹی آپ کو میں ظاہر کروں کہ یہ فرشتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، تو کبھی نظر آتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا یا وہ لکھتے ہیں تو کچھ آواز آئی، لیکن اس کی میں آپ کو فلسفی بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو ہم جب بھی جماعت خانے کے اندر دعا پوری کر لیتے ہیں تو ہم اس کو وٹنس بناتے ہیں، اس کو وٹنس بناتے ہیں۔ شاہ جو دیدار، شاہ کو سلام، پیر کو سلام، اور اپنا ہاتھ منہ پہ پھیلا کے ہم کہتے ہیں گد کو سلام۔ یہ جو جماعت بیٹھی ہے حضرت امام کے، اس جماعت کے اندر مومن ہیں، روحانی اور فرشتے بھی ہیں، وہ ہمارے وٹنس ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تو دوسرے کا پام ہماری پام کے ساتھ ملتی ہے، اس کا جو انگوٹھا ہے وہ ہمارے انگوٹھے کے نیچے آتا ہے۔ ایسا انگلیاں ٹچ کر دینا یہ کوئی شاہ و دیدار نہیں، ایکچولی یہ انگوٹھا اس کے انگوٹھے میں اس طرح سے دے دو تو پام کے ساتھ پام ملتی ہے، منہ سے کہتے ہیں شاہ و دیدار، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے باڈی کے اندر سے یہ جو 3 ٹرانسمیٹرز ہیں، ہمارے تھاٹس
ہماری گڈ ول، ہماری دعا اور ہماری روحانیت اور ہماری روحانی انرجی ہم اس آدمی کو دیتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے شاد و دیدار کا پنجہ لیا، رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف۔ سامنے بیٹھا ہے تو اس کو بھی دو۔ ابھی اگر وہ آدمی جو میری رائٹ میں بیٹھا ہے میرے سے زیادہ پاورفل ہے روحانیت کے اندر، تو مجھے اس میں سے جھرا ملتا ہے، اس کی طرف سے تھوڑا گفٹ ملتا ہے۔ اور اگر یہ بھی میرے سے پاورفل ہے مجھے ادھر سے بھی ملتا ہے۔ کبھی میں پاورفل ہوں تو اس کو یہ چیز کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے مذہب کی فلسفی کے اندر ہے، یہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کے اندر ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو بھی میں کہہ رہا تھا کہ مولانا حضرت امام ظاہر بھانے اگلے منہ میں بیٹھے، یہاں کوئی تکلیف پڑ گئی اور مولا کو یاد کرو، کس طرح یاد کرو؟ ابھی ٹرانسمیٹر کی بات کرتا ہے، چھیلا کوئی بھی 1 2 4 5 10 20 جتنے آپ نے دیدار کیے ہیں ظاہری دیدار، اس میں سے جو دیدار ہم کو بہت پسند تھا، جس دیدار میں ہم کو بہت مزہ آیا، جس دیدار میں ہم رو پڑے، جو دیدار کے اندر ہم کو ایکسٹیسی پیدا ہو گئی، کیونکہ ہر دیدار ایک جیسے نہیں ہے، دیدار میں فرق ہے۔ بعض دفعہ ہم مولا کا دیدار کرتے ہیں مگر کبھی کبھی کوئی ایسا دیدار ہوتا ہے کہ بہت مزہ آتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مولا ظاہر بھانے تخت بہت دور ہے، ہم بہت دور بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم کو نزدیک جگہ ملتی ہے۔ تو جو دیدار آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ اس میں بہت مزہ تھا، اس دیدار کو یاد کرو، اس دیدار کو یاد کرو، اور اس وقت حضرت امام کو یاد کرو۔ دیدار امیجنیشن میں ہوئے اور مائنڈ کے اندر آپ کو کوئی مصیبت تکلیف دعا کرنی ہے اس کے لیے، تو مولا کے اس دیدار کو یاد کرو، اور پھر مولا کو یاد کرو، اے مولا پہلے صلوات ضرور پڑھنا، کم از کم 14 دانے صلوات کے نکالنا، مولا کو یاد کرنا، مولا کو کوئی یا مولا یہ تکلیف آ گئی تو رحم کر۔ اس وقت مولا کبھی کام کرتا ہوگا تو وہ قلم چھوڑ دے گا، He will attend you، He will attend you، اس کو ٹرانسمیشن مل گیا ہے اور اس نے اپنی دعا عسیس بھیجی ہے، یہ دعا عسیس ریسیو کرو۔ یہ تھاٹ پاور ہے، ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اور ہمارے انٹرنل جو کچھ بھی ہماری لائف ہے اس کے اندر پیورٹی ہونی چاہیے۔ بدماش لچا لفنگا جن کے اندر جھوٹ، نندا، دوسروں کی ہیٹریڈ، ایسی چیزیں جو برین میں پڑی ہیں، ان کے لیے یہ چیز، یہ رستہ نہیں ہے، وہ کم نصیب ہے اس چیزوں کے اندر۔ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ ایک واعظ میں کہا کہ بھائی بتی تو ہے، الیکٹریسٹی ہے، لیکن بلب جلا ہوئے تو اس کی روشنی کہاں ہوگی؟ تو جس کا اندر بلب جلا ہوا ہے وہ کبھی مولا کو یاد بھی کرے گا تو اس کو وہ ریسیپٹیوٹی نہیں ہوگی، وہ ریسیو نہیں کر سکتا۔ مگر جو عبادت والے ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں بہت دفعہ کرتے ہیں، میچورٹی آ جاتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بیبیز ہیں، جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے، آج کل تو یہ ڈائپرز ہوتے ہیں مگر پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو چھوٹا بیبی ہے، جب بھی اس کو پیشاب کی حاجت لگی وہ پیشاب کر دیتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے وہ، لیکن ڈائپرز میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے پیشاب نہیں کرتا، وہ واش روم میں جا کے کرتا ہے۔ اس سے بھی اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس بات کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں بیبی ہوڈ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں، مگر بعض ہماری چائلڈہڈ کے اندر آ جاتی ہیں، ادب آداب سیکھتے ہیں، جوان بنتے ہیں۔ تو یہ جو سٹیجز ہیں، لیولز ہیں، اسی طرح سے عبادت کے اندر بھی سٹیجز اور لیولز ہیں۔ وہ لوگ کہ جو بیبی کی طرح ہے اس کو چاکلیٹ چاہیے، بچے کی طرح ہے اس کو کھیل تماشا چاہیے،
وہ لوگ کہ جو لو لیول کے ہیں، بیبی ہوڈ میں ہیں عبادت میں، وہ امام کو دنیا کی چیزوں کے لیے یا مولا پیسہ نہیں، یا مولا تندرستی نہیں، یا مولا اس نے مجھے ٹھگا دیا، یا مولا یہ، وہ دنیا کی چیزوں کی مانگنی کرتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ میچور ہو جاتے ہیں تو دنیا کی چیزوں کی مانگنی نہیں کرتے، وہ پھر بیٹھ کے اگلے منہ کے اندر اس مولا کو یاد کرتے ہیں کہ جو اس نے لاسٹ اچھا دیدار کیا ہوتا ہے. ایسے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باطنی دیدار کیا ہوتا ہے، تو پھر جب مولا کو یاد کرتے ہیں تو وہ کچھ مانگتے نہیں، وہ محض اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. پیار ہمیشہ جو لو ہے وہ ون وے ٹریفک ہے، ون وے ٹریفک ہے. لو اس لیے لو نہیں کرتا لور کہ وہ سامنے مجھے لو کرے، تو یہ تو سودا ہو گیا، بیپار ہوا، میں نے پیسے دیے، میں نے چیز خریدی. لو خریدنے کی چیز نہیں، لو تو دینا ہی دینا ہے. تو اپنی تھاٹ پاور کے اندر یہ چیز امام تک پہنچتی ہے، آپ اس کو یاد کرو، وہ فوراً اسی وقت یاد کرے گا، ٹیلی فون کی طرح یوں یاد کرے. دیدار ہوتے ہیں، دنیا کی چیز مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی یہ جو تھاٹ پاور ہے اس کو ڈیولپ کرو، ڈیولپ کرو، اس طرح سے ڈیولپ کرو کہ آپ کے پاس انرجی آوے، پاور آوے، لیکن اس کا مس یوز نہیں ہو. اگر مس یوز ہوا تو سب کچھ چلا جائے گا. $1-2 کا نقصان نہیں ہوگا، ساری ملکت چلی جائے گی. یہ بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنی کوئی بھی عبادت، بندگی، نیکی، کچھ بھی خدا تعالیٰ نے کبھی کسی کو کوئی پاور دی بھی ہے، یعنی سب سے بڑی پاور پہلے کیا ملتی ہے؟ استجابیت دعا، یعنی دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو دعا قبول ہوتی ہے، آپ گھڑی گھڑی دعا مانگو، یا مولا میرا یہ کام دو، یا مولا میرا یہ کام کر دو، تو آہستہ آہستہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں سوارتھ آ گیا، سیلفشنس آ گیا. تو سیلفشنس جو ہے وہ عبادت کے لیے خراب ہے. ہاں، کوئی بے ایمان آدمی ہے، یا مولا اس کا ایمان درست کر دے، یا مولا اس کا بھلا، جہاں بھلا ہوتا ہے غیروں کا وہاں کبھی آپ اپنی طاقت کا استعمال کرو تو مولا بہت راضی ہوتا ہے. مگر پرسنالٹی کے لیے مولا کو تنگ مت کرو، ضرور اچھا کرو. ابھی دیکھو ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یا مولا تو میرا یہ کام کر دے، اور کبھی ایسا بولو کہ مولا کرے میرا یہ کام ہو جائے. سمجھے؟ مولا کو ایڈریس نہیں کیا، یاد کیا ہے. یا مولا میرا یہ کام کر دے، تو کیا وہ نوکر ہے ہمارا؟ اور عاجزی کرنی ہے تو طریقہ ایسا نہیں ہے کہ یا مولا میرا کام کر دے، اس کا ایک طریقہ ہے. مگر کبھی آپ ایسا کرو، میری دعا ہے کہ مولا میرا کام کر دے، میں چاہتا ہوں کہ مولا میرا کام کر دے، مولا کرے ایسا ہو جاوے. تو مولا کو آپ نے میسج بھی دیا اور اس کو ظاہر دانے حکم نہیں دیا. ہم مولا کو حکم نہیں دے سکتے. دعا مانگنے کے طریقے ہیں، یا مرخانے کے اندر جب ہم دعا مانگتے ہیں، یا مولا گبج مشکل آسان کر، یہ اور چیز ہے، وہ جماعت خانے کے اندر ہے، کیونکہ مولا ادھر حاضر ہے، یہاں بھی حاضر ہے، مگر وہاں دربار ہے، یہاں اس کا دربار نہیں. یہ ایسا کہ رستے میں چلتے چلتے آپ کو ڈاکٹر مل گیا، ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ دکھتا ہے، یہ کہتا وہ کہتا میری کلینک میں آؤ. وہ ادھر ہی سب کو نکال کے آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کی کلینک میں جاؤ. مولا سے مانگنا ہے، اس کے دربار میں جا کے وہاں پھر آپ مانگنی کرو. یا مولا یہ میری تکلیف ہے، تیرے پاس عرض کرتا ہوں، بس مہربانی کر، رحمت کر. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اور جب بھی گھر میں یا جماعت خانے کے باہر ہیں تو اس کو اس طرح کرو، مولا کرے بارش ہوئے، مولا کرے میرا کام ہو جائے، مولا کرے ایسا ہوئے. یہ ایک
وے ہے دعا مانگنے کا. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو یا عبادت کرو تو میرا واسطہ دو کہ یا مولا یہ تکلیف آئی ہے. ابھی یہ میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. نبی کا واسطہ میرے یہ دعا عرض سن. یا مولا پیر کا واسطہ ہماری مذہب کے اندر پیر کے پرساد کیا ہے؟ یہ نبی کے پرساد ہے، نبی کے واسطے، نبی کا واسطہ دیا. تو ہمارے یہ تھاٹس ہیں اس کی بے حساب طریقے ہیں تھاٹس کے، اور تھاٹس اندر سے نکلتے ہیں. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تھاٹس ہیں لائٹ ہیں یا ہیوی ہیں. اگر ہیوی ہیں تو دور تک نہیں جائیں گے، اور اگر لائٹ ہیں تو دور تک جائیں گے. ابھی ان کا وزن یہ اونس اور گرام کے اندر نہیں ہوتا. یہاں ہیوینس کیا ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، ہمارے بد خیالات. کیونکہ انسان کوئی بھی ایکشن کرتا ہے تو سب سے پہلے برین سے شروع ہوتا ہے. اگر میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو یہ ہاتھ خود بخود نہیں ہلتے، اس کو برین جو ہے وہ آرڈر کر رہا ہے کہ ہاتھ ہلاؤ، انگلی ہلاؤ، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو. ہمارے تمام ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے برین کے اندر سے نکلتے ہیں. اور برین وہ برین کہ جو تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہے، جیسے کہ ہم بدن کے جیسچر کرتے ہیں، بھوک لگتی، کھانا پینا کھاتے ہیں، یہ انکانشیسلی ہم کرتے ہیں، اور یہ سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تھرو نروس سسٹم یہ بات ہوتی ہے. اور یہ ہاتھ وغیرہ ہلانا یہ ایکسپریشن ہے ہمارے تھاٹس کی. ابھی میں کہہ رہا ہوں یہ ایکسپریشن ہے ہمارے تھاٹس کی. میرا سر ہل رہا ہے، میرے دو ہاتھ ہل رہے ہیں ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ میں یہ کہتا ہوں، ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، بھار دینا چاہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں بالکل ہاتھ کو نہیں ہلاؤں، چپ چاپ میں ایسا ہی آپ کو بولتا رہوں تو آپ کے اوپر اس کا اثر کم ہوگا، کیونکہ جسچر سے ایمفیسس نہیں ہے، اور جسچر آنکھیں دیکھتی ہیں، اور میرے آواز کے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آپ کے کان سنتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر ایمفیسس پیدا کرتی ہے. جیسے کہ ہم لکھتے لکھتے انڈر لائن کرتے ہیں تو انڈر لائن کا مطلب یہ ہے کہ ایمفیسس ہے، اس کے اوپر ہم بھار دیتے ہیں. تو یہ تھاٹس ویوز جو ہیں اس کے اندر جو لائٹنس پیدا ہوتی ہے تو وہ اندر کی صفائی کے کارن سے. کوئی ایسی موونگ چیزیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان کے اندر یہ بال بیئرنگز ہیں، جو کہ آج کل بال بیئرنگز یہ لوگ پلاسٹک سے بناتے ہیں، تو اس کے اندر وہ پرماننٹ لوبریکیشن ہو جاتی ہے. پلاسٹک کے اندر ایک قسم کی لوبریکیشن نیچرل ہے، لیکن اگر وہ لوہے کی ہیں، اسٹیل کی، اگر وہ بال بیئرنگز ہیں تو بعض ٹائم کے بعد اندر کی گریس خشک ہو جاتی ہے اور اس کا چلنا ہارڈ ہوتا ہے اور چلنے سے گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر فرکشن ہے. کبھی 2 ڈراپ تیل کے ڈال دو تو یہ فرکشن گھٹ جائے گی اور وہ گرم نہیں ہوئے گا اور اسپیڈ بھی بڑھ جائے گی. بالکل اسی طرح ہمارا جو مائنڈ ہے اگر سلگش ہو گیا تو اس کو کیا ہے، ہیوی ہو گیا. ہیوی ہونے کی وجہ سے اسپیڈ گھٹ گئی، ہیوی ہونے کی وجہ سے بہت دور تک نہیں جاتا. اپنے وچاروں کو، اپنے خیالوں کو اگر پیور بناؤ گے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور روحانیت ہونے سے اس میں اسپرٹ آتی ہے. یہ اسپرٹ اس کو لائٹ کرتی ہے اور وہ دور تک جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارے جو تھاٹس ہیں وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جو عبادت سے، نیک خیالوں سے اچھے بنتے ہیں. ہمیشہ اپنے مائنڈ کے اندر اچھے خیال جو رکھو گے تو مائنڈ لائٹ رہے گا، مائنڈ ٹرانکویلٹی دے گا، پیس دے گا. اگر کسی کے لیے ہم نے کوئی ایسا خیال کیا کہ مسٹر محمد علی کر کے کوئی نام کا آدمی ہے، میں ادھر بیٹھے بیٹھے بدماش، اچھا نہیں، سوری، میں خالی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یا کسی نے اس کے لیے میں نے کچھ بات کی تو میں نے دل میں کہہ دیا ہوپ لیس. اب یہ ہوپ لیس کہنا، بدماش کہنا وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ کے اوپر بالکل اسی وقت میرا خیال آئے گا کہ مجھے
کہ ابو علی کون ہے, کیسا ہے. جیسے ہی میں نے اس کو یاد کیا, چاہے اچھی نیت سے یا بری نیت سے, اسی وقت وہ مجھے یاد کرے گا. اگر میں نے اچھی نیت سے یاد کیا تو وہ مجھے اچھی نیت سے یاد کرے گا. اگر میں نے بری نیت سے یاد کیا تو اس کے اندر بھی ایسی تھوڑی سی ہیٹریڈ ہوگی. اسی لیے ہم کو ہر مذہب نے ایمفیسس کر کے کہا کہ کسی کی نندا نہ کرو. کسی کی نندا نہ کرو, کیونکہ نندا کرنے سے اس کے دل میں تمہارے لیے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں. نندا کرنے سے ہم اپنے انتکرن کو پولیوٹ کرتے ہیں, گندا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس آدمی کے دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی نندا کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قرآن کا یہ کہنا ہے. خدا نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے تو وہ ایسا کرے کہ چھری لے کے اس کا گوشت کاٹ کے کھاوے. اللہ کہتا ہے جو نندا کرتا ہے, کسی کی غیبت کرتا ہے, وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے برے خیالات اس کے دل کو پولیوٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کبھی مان لو کہ آپ کے پاس آ کے کسی نے کہا کہ بھائی یہ آدمی بہت خراب ہے, اس نے آپ کے دل میں گندگی ڈالی, لیکن آپ فوراً اپنے دل میں کہہ دو خدا اس کے اوپر رحم کرے, یا مولا میں اس کے ساتھ نہیں. آپ کا دل کلیئر ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اور اگر کسی آدمی نے آپ کے کان میں کچھ ایسی چیز ڈال دی کہ جس میں آپ ذرا بودر ہو گئے, فوراً امیڈیٹلی استغفر اللہ کہو اور کہو یا مولا میں اس میں نہیں, تو میری حفاظت کر, مجھے شکتی دے. آپ کے خیال, آپ کا دل ہمیشہ پاکیزہ رہے گا. آپ کو کبھی بھی غم نہیں ہوگا, رنج نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا, ڈپریشن نہیں ہوگی, دل کے اندر ہچمچاہٹ ایسی کچھ نہیں ہوگی. ہائے کیا ہوگا, بے ڈر کچھ نہیں ہوگا. ولا خوف ولا هم يحزنون, نہ ان کے دل میں خوف ہوگا نہ ان کے دل میں کوئی غم ہوگا. یہ چیز ہے پیورٹی آف تھاٹس. یہ پیورٹی آف تھاٹس اگر کلٹیویٹ کرتے رہو ساری زندگی, ایڈوانس ہوتے جاؤ گے, اور ایک ایسا دن آئے گا کہ فرشتے آپ کو آ کے سلام کریں گے. نارملی فرشتے دکھتے نہیں, نارملی روحانیاں دکھتی نہیں, لیکن ایسا بھی ہے دنیا میں وہ لوگ کہ جو فرشتوں اور روحانیوں کو دیکھتے ہیں. یہ تھاٹ پاور ہے, تھاٹ کی پیورٹی ہے, اور اس میں سے یہ چیزیں اوپر جاتی ہیں. اور جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کے لیے تو ایروپلین کھڑا ہے, نہ اس کا امیگریشن ہے نہ اس کا کسٹم ہے, اس کو تو VIP ٹریٹمنٹ ملتی ہے. یہ دنیا کے اندر یہ امپورٹنٹ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے تاکہ ہمارے اندر پیورٹی پیدا ہوئے. گڈ ول جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے. ہمیشہ کبھی سن بھی لو اپنے کان سے کوئی آدمی آپ کو گالی نکال رہا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا, بخش دو اس کو. مولانا حسن معاویہ کے زمانے کے اندر 5.5 مہینے تک خلیفہ تھے. مولا علی نے وفات پائی تو مدینہ والوں نے امام حسن کی بیعت کر لی ایز خلیفہ, اور ادھر وہ بدماش معاویہ بہت اس قسم کے پلاننگ کر رہا تھا. ابھی امام حسن جو تھے, ہم ان کو امام عربی کے حساب سے کہتے ہیں. عربی میں او نہیں ہے, پی نہیں ہے, اس کے لیے پیر کا جو لفظ ہے وہ پرشین ہے, عربک نہیں. مگر ہمارے جو پیر تھے اور ہمارے دائی تھے, انہوں نے اس چیز کا اس طرح خلاصہ کیا کہ امام کے 2 درجے ہیں. ایک امام ہے امام مستقر, کیونکہ امامت استقراری جو ہے ہمیشہ رہنے والی امامت جو ہے وہ حضرت امام ہے, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام. دوسرا ہے وہ امام سے نیچے امام کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, جس کو ہم امام مستعودہ کہتے ہیں,
یا حجت الامام کہتے ہیں، جیسے کہ پیر ہیں، جیسے کہ امام حسن ہیں. تو یہ امام حسن امام مستعودہ ہے، یعنی کہ امام کی ظاہر بانے سیوا کرتے ہیں، اور امام مستخر جو ہے وہ حضر امام ہے. تو پیر حسن جو تھے ان کو ہم امام اس لیے کہتے ہیں عربک حساب سے. تو پیر ہونے کی وجہ سے پیر لڑتا نہیں، لڑائی کے اندر پیر تلوار نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ ماں کا سوروپ ہے. لڑائی کے اندر جو امام ہے وہ باپ کا سوروپ ہے، وہ تلوار اٹھاتا ہے. رسول اللہ نے اتنی لڑائیاں لڑی، وہ ساری اپنی لشکر کے جنرل بھی رہے، لیکن نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ علی ہی تلوار سے لڑتے رہے. اس طرح آپ ساری ہسٹری پڑھ جاؤ، پیروں نے یا نبیوں نے کہ جن کے پاس امامت نہیں تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس امامت بھی تھی اور نبوت رسالت بھی تھی، پیروں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. اس طرح امام حسن پیر تھے، اب خلیفہ تو بن گئے. امام حسین تھے، ان سے چھوٹے بھائی تھے، امامت ان کے پاس تھی. اب امام حسن نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑائی لڑنا پڑے گی، خلیفہ کو لڑنا پڑے گا، تلوار چلانی پڑے گی، تو یہ تو میرا کام نہیں. تو امام حسن نے ریزائن کیا خلافت میں سے، انہوں نے چھوڑ دی خلافت، دفاع کرو. مگر 5.5 مہینے وہ خلیفہ رہے. جب اس درمیان میں معاویہ نے ایک اکھڑ قسم کا آدمی بھیجا اور ادھر بھیجا، اس نے کہا کہ مدینہ میں جاؤ اور امام حسن جو ہے نا خلیفہ حسن، پبلک میں ان کی خوب بے عزتی کرو، بہت گالیاں دو، کبھی تیرے اوپر سختی بھی ہوئے تو قبول کرنا، مگر یاد رکھنا امام حسن تیرے کو کچھ بھی سزا نہیں دیں گے. وہ جانتا تھا. یہ آدمی مدینہ میں آیا، ایک دن نماز پڑھ کے پھر ماں باپ باہر نکلے، ہزاروں کا ہجوم تھا. کسی کو پوچھا کہ یہ لمبے چوکے والا، یہ خوبصورت والا آدمی کیا یہ امام حسن ہے؟ بولا ہاں. بس نزدیک گیا اور امام حسن ادھر ادھر دیکھتے تھے، ہنستے تھے. اس نے کھڑے ہو کے کہا اے حسن، امام بھی نہیں خلیفہ بھی نہیں، یوں ہی تم ایسے ہو تم ایسے ہو، گالیاں بدنی شروع کی. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. مولا نے کہا چھوڑ دو اس کو. بولتا رہا. پھر لوگ اس کے آ گئے. امام حسن نے پھر ان کو منع کیا. 2-3 دفعہ ایسا ہوا، بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا. گلا خشک ہو گیا، آواز بند ہو گئی، کیونکہ گلا خشک ہونے سے پانی چاہیے تھا. جب یہ آواز دھیمی ہو گئی تو امام حسن نزدیک آئے. اس کو کہتے ہیں السلام علیکم. ابھی اس نے ہاتھ سے کیا، گلا بند ہو گیا، آواز بند ہو گئی. مولا کہتے ہیں لگتے ہو مسافر لگتے ہو. کہ ہاں چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میرے گھر چلو. ارے اس کے اوپر بجلی گری، میں نے اتنی گالیاں دی، میں نے اتنی بے عزتی کی، ذرا بھی منہ کے اوپر غصہ نہیں آیا، اور مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ گھر چلو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، مسافر ہو. عرب کو اگر یہ کہا جائے کہ میرے ساتھ آؤ کھانا کھاؤ، وہ کبھی منع نہیں کرے گا. اور یہ دوستی کا ایک طریقہ ہے. مسلمان کو جب یہ کھانے کی دعوت دو تو کبھی منع نہیں کرے گا. خاص طور پہ اگر کر بھی دے گے، لیکن 3 دفعہ کہو گے دشمن بھی ہوگا تو قبول کر لے گا. یہ اسلام کی ایک پرنسپل ٹریڈیشن کی ایک بات ہے. جب ہی مولا نے امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ہلو چل میرے ساتھ کھانا کھا، تو پاؤں پہ گر گیا اور رونے لگا. پاؤں چھوڑے نہیں. فرمایا اٹھو، میں نے تیرے اوپر کوئی غصہ نہیں کیا، میں نے تجھے معاف کیا. جب وہ اٹھا کہتا میں معافی چاہتا ہوں، اور میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے سچا مسلمان بناؤ، مجھے آپ اپنے حلقے میں لے لو. اور واپس وہ معاویہ کے پاس نہیں گیا. ابھی میں نے آپ کو یہ کیوں کہا؟ امام حسن کے تھاٹس،
امام حسن علیہ السلام کی تھنکنگ، وہ تو پیر ہے، نور ہے، نبوت کا نور پیر میں ہے، علی کا نور امام میں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، پیر کو آج کل بہت سے ایسے لوگ نئے پڑھے لکھے جو IIS میں سے نکلے ہیں، ان لوگوں نے پیر کی جو درجہ ہے اور پیر کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو نیچا کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، پیر اور شاہ یعنی امام اور پیر یہ دونوں ایک ہی نور ہیں۔ جیسے کہ علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا، محمد کا نور ہے وہ پیر ہے، علی کا نور ہے وہ امام ہے۔ اور مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے 1903 میں کچھ مندرا کے اندر یہ فرمان کیا ہے، اور وہ پرنٹڈ فرمان ہے کہ جب ہی رسول اللہ گزر گئے تو اپنی گادی امام حسن کو دے گئے، اور مولا مرتضی علی گزر گئے تو اپنی گادی امام حسین کو دے کے گئے۔ پیر ہے وہ نبی کا نور ہے۔ ابھی ان کے اندر نبی کا جو نور ہے نا، وہ ماں کی طرح ٹھنڈا ہے، کتنی بھی اس کے سامنے گناہ وغیرہ ہوں گے وہ ہمیشہ رحم ہی کرے گا، دعائیں ہی دے گا۔ اور یہ چیز ہم کو ہمارے من کے اندر سمجھنی چاہیے۔ جب شاہ اور پیر کی کانسیپٹ سمجھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر پیر کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، ہمارے اندر پیر کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ امام ہے، گرم ہے، ذرا سی بھول کریں گے فوراً سزا ملے گی۔ پیر جو ماں ہے، کتنے بھی کچھ دھم پچھاڑ کریں گے، ماں تو رحم والی ہے، وہ بخش دیتی ہے۔ تو پیر کا کانسیپٹ ہمارے دل میں مضبوط ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا گھٹ جاتی ہے، اور ہم اپنے پیر کی رحمت کی وجہ سے جو ہم کو چھپ چھپا کے ملتی ہے، میں چھپ چھپا کے ظاہری طور پہ کہتا ہوں، کس طرح سے لڑکا ہے 12-14 سال کا، کچھ پیسے کی ضرورت ہے، باپ کے پاس جانے سے ڈرتا ہے، ماں کو کہتا ہے میرے تھوڑے پیسے دینا، مجھے 10 شلنگ چاہیے، تو وہ 20 دے دے گی۔ اور بہت دفعہ اگر باپ نے منع کر دیا نہیں ہے جاؤ، تو ماں اندر کھانے اس کو دے دیتی ہے، جا کر کھا پی لے۔ تو یہ چھپ چھپا کے کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ تو پیر کی جو رحمت ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ تبھی تو ہم کو ہمارے مولا کی تعلیقوں میں آتا نا، ماتا پتا طریقے دعا دیتا ہوں۔ بھائی پتا تو ٹھیک ہے، ماتا کس طرح ہوا؟ اس طرح کہ وہ پیر ہے۔ اور یہ جو ماتا کی جو دعا ہوتی ہے وہ پیر کی سختی کو امام کی سختی کو دبا دیتی ہے، امام کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیشہ جب بھی دعا مانگو، نبی فرمایا دعا کے بعد میرا واسطہ دو، یا مولا پیر کے پرسادے میری دعا قبول کر۔ ہمارے خیالات کے اندر جب بھی پیر کا خیال آتا ہے، اور ہمیشہ پیر کو پہلے یاد کرو، تو ہمارے خیالوں میں پیورٹی آتی ہے، حلیمی آتی ہے، نرمی آتی ہے، ٹالرنس آتی ہے، پیشنس آتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں امامت کے باہر کی، یعنی امام کنٹرول میں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب کہ یہ پیر کی اور نبوت کی ہے۔ ابھی دیکھو ایک اور چیز کہوں، میری بازوں میں ہے لیکن آج میں کمبائن کرتا ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے پیر کی اور شاہ کی، بھلا مسلمان کیوں نہیں جانتے؟ قرآن کے اندر موجود ہے، مگر مسلمان جو ہیں نا، جس طرح وہ امامت کو نہیں مانتے اس طرح وہ پیر کو بھی نہیں مانتے، صرف نبی کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی ایک چیز کہتا ہوں، علم کی چیز ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں، اس صدر دن کہتے ہیں 2 قسم کے نام ہیں۔ ایک نام ہے ذاتی، ذاتی یعنی پرسنل، وہ جلالی ہیں۔ دوسرے صفاتی ہیں، یعنی خدا کے ناموں میں عالموں نے اس طرح کیا کہ جلالی اور جمالی۔ جلالی کیا ہے؟ تیجسوی، پاورفل، اتھارٹیٹیو۔ یہ امام کی صفتیں ہیں۔ خدا کے ناموں میں ہے جبار، جبار مینز مائٹیئر، قہار، ڈسٹرائر۔ یہ نام جو ہیں یہ جلالی نام ہے۔ جو بادشاہ کے ساتھ
یا امامت کی طرف جاؤ تو باپ کی صفتوں میں آتے ہیں. جمالی نام کیا ہیں؟ ٹھنڈے ہیں، جیسے کہ ماں کی ممتا کے ساتھ ملے ہوئے. رب یعنی پالنے والا، ماں ہم کو پالتی، کھانے پینا دیتی، کپڑے دیتی ہے. رحیم، رحیم یعنی مرسیفل، رحم کرنے والا. رحمان، کریم، یہ جو نام ہے یہ جمالی نام ہے. تو جمالی نام ہے وہ پیر کی صفت میں آتے ہیں اور نبوت کی صفت ہے. جلالی نام جو ہیں وہ باپ کی صفت میں آتے ہیں اور امام کے ساتھ لگتے ہیں. تو یہ جلالی اور جمالی جو خدا کے جو دو نام ہیں، یہی بیس قرآن کا ہمارے پیر اور شاہ کا ہے. پیر جمالی ہیں، امام جلالی ہے، نبی جمالی ہے، علی جلالی ہے. یہ چیز ہمارے دل کے اندر، یہ کانسیپٹ عبادت میں اور دعاؤں میں ہونے سے ہماری جو تھاٹ پاور ہے وہ ریفائنڈ ہوتی ہے، اور پیر کی وجہ سے ہمارے اندر نرمی آتی ہے، حلیمی آتی ہے، ہمبلنس ہوتی ہے، ہیوملیشن آتی ہے. یعنی خدا کے سامنے ہم اپنے آپ کو ہمبل سمجھتے ہیں، کائنڈ بنتے ہیں، جنرس بنتے ہیں، کمپیشنیٹ بنتے ہیں. تو یہ صفتیں ہمارے خیالات میں آتی ہے، اور جب ان چیزوں کے ساتھ ہمارے تھاٹس جب باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، وہ سامنے والا ریسیو کرتا ہے. اور اس طرح یہ تمام کوسموس کے اندر ہمارے نیک اور اچھے خیالات گھومتے ہیں. آپ میں سے کوئی بہت اچھا عطر لگا کے ادھر آؤ تو سارا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک جاتا ہے. اچھے خیالات کی وجہ سے انسان کے ارد گرد کا اورا ہے خوشبو سے بھرا ہوتا ہے. ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اور بات کرتے کرتے مزہ آتا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں کھڑا رہے اور بھی باتیں کرے. یہ اس کے اورا کے ساتھ اس کے اندر کی خوشبو باہر نکلتی ہے. یہ پیورٹی آف مائنڈ ہے، پیورٹی آف تھاٹس ہے، اور یہ چیز ہماری اس زندگی میں اور اوپر کی زندگی کے اندر کام آتی ہے. اینی کوشچن؟ ہاں، کیونکہ اس ناشریوں کے اندر پیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. ان کے اندر پیر کی کانسیپٹ نہیں، جیسے کہ سنیوں کے اندر بھی نہیں. بہرے جانتے ہیں پیر کو، مگر وہ پیر کا نام نہیں لیتے، وہ حجت الامام کہتے ہیں. جب امام کے بعد الگ ہو گئے یا کہ وہ لوگ الگ ہو گئے تو امام حسن کے ٹائم پہ کیوں الگ ہوئے؟ امام حسن کے ٹائم میں امام حسین تھے. امام حسن کو وہ امام حسن کے امام سے امام حسن کو امام کے حساب سے امام کے روپ میں مانا نہیں. میں نے کہا کہ عربک کے اندر جس طرح پرشین میں پیر ہے، عربک کے اندر امام مستعودہ ہے، اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں. جیسے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، دوسرا وائس پریزیڈنٹ ہے. نہیں، وہ لوگ ہاں وہ لوگ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری کانسیپٹ نہیں، ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں. وہ امام حسن کو سیکنڈ امام مانتے ہیں، ہم امام حسین کو سیکنڈ امام مانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے دین کے اندر پیر کی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. نہیں، اس زمانے میں بھی، مولا علی کے زمانے میں بھی یہ کانسیپٹ تھی، مگر عام نہیں تھی. ایک چیز کہوں سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ نے اسلام کو جب ظاہر کیا تو جنرل کیا تھا؟ نماز پڑھو، رمضان میں روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اچھے بنو، بس. لیکن بعض ایسے لوگ تھے کہ جو نبی کے پاس آ کے کہا کرتے تھے
یا نبی یہ نماز کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ جیسے کہ ابو ذر غفاری تھے، سہام بن سعدہ تھے، اس طرح کے عمار بن یاسر تھے، سلیمان فارسی تھے، ایسے 40 آدمی تھے کہ جو حقیقت میں بیت الخیال میں تھے اور چھپ چھپ کے نبی کے پاس آ کے فردر ایمان کی اور دین کی باتیں سنا کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ زید بن ارقم کے گھر کے اندر یہ 40 آدمیوں کو دروازے بند کر کے نبی کریم نیاز نکال کے پلایا کرتے تھے اور کھجور کو ہاتھ سے ایسا مسل کے اس کی گٹھلیاں نکال کے یہ جھڑے یا سکریت کے طور پہ دیا کرتے تھے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا عام مسلمان نہیں جانتے، لیکن ہمارے پاس کتابوں کے اندر یہ ریفرنسز ہیں. تو اس زمانے کے اندر عام مسلمانوں کے علاوہ یہ 40 کے 35 کے جتنے آدمی تھے ان کو حقیقت کا مذہب سکھایا گیا کہ جو اسماعیلی مذہب کی وہ اس زمانے کے اندر فاؤنڈیشن تھی. یہ 40 آدمیوں کا نام ہمارے پاس موجود ہے، میں نے ایک جگہ یہ 40 آدمیوں کا نام لکھا بھی ہے. اور جو کہ اس وقت یہ مکھی اور کمڑیا کا نام نہیں تھا، کیونکہ مکھی کمڑیا ہندی لفظ ہیں، مگر اس زمانے کے اندر عامل ہوتے تھے، عامل اول اور عامل ثانی. اور ہماری یہ جو 7ویں ویل ہے اس کے اندر لکھا بھی ہے کہ ابو ذر غفاری جو تھا نا وہ مکھی تھا اور سلیمان کمڑیا تھا. مگر مکھی کا مطلب اس زمانے کے اندر مکھی کا لفظ نہیں تھا، مگر ہم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا. ہماری جماعت تھی اور اس وقت یہ سارا کام ہوتا تھا، نیاز کیا جاتا تھا، دعا کرائی جاتی تھی، نبی کریم واز کیا کرتے تھے، بیت الخیال کی عبادت سکھاتے تھے. یہ 40 آدمیوں کا گروپ تھا. ان کو پیر اور امام کا پتہ تھا، یعنی امام جعفر صادق کے بعد ہمارے اندر یہ کانسیپٹ آئی ہے، یہ غلط ہے. وہ اسی زمانے نبی کے زمانے سے یہ کانسیپٹ تھی، مگر ہم اسماعیلی ہی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج بھی اسماعیلی ہی جانتے ہیں. ہاں گوری لوگوں میں ہے. علی کے بعد جدے پڑ گئے، مولا مرتضیٰ تو اس وقت معاویہ کا راج تھا. انہوں نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور جو شیعہ جو تھے وہ چھپ گئے اور اپنا لٹریچر سارا چھپا لیا، اور جو سنیوں کے ہاتھ میں آیا معاویہ کے ہاتھ میں وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. اس کے لیے یہ سطح چیزیں ان کے پاس نہیں رہی مگر ہمارے پاس چھپی رہی. اور جب ہمارا راج ادھر ہوا ایجپٹ کے اندر تو یہ چیزیں جو بچ گئی تھیں وہ باہر نکلی اور یہاں پھر اس کو ری رائٹ کیا گیا. اور جب یہاں سے امام ہادی علیہ السلام عالمود چلے گئے تو یہ سارا لٹریچر بوڑھوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور ادھر پھر عالمود کے اندر 250 سال ہمارا راج رہا. تو عالمود میں اور انڈیا کے اندر پیروں نے اس لٹریچر کو پھر واپس لکھنا شروع کیا. یہ جنان اور یہ لٹریچر یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے لاسٹ کی تھی. یہ بہت بڑے بھید ہے اس نزدیک آتا کوئی ویکتی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو مولا ہے اس کے فرمان پہ عمل کرے، روز جماعت کرنے جاوے، روز دعا پڑھے، اپنی کمائی میں سے 10 گن نکالے، تو یہ چیزیں اس کی روح کو طاقت دے گی، اس کی جیو کو فائدہ ملے گا. اور پھر بدیوں کو دور کرنے کے لیے ایک اسپیشل انجیکشن ہے اور وہ انجیکشن ہے الرشید. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الرشید اور اس کی تسبیح ہوتی ہے یا رشید. یا رشید اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم کو برائیوں سے نکال کے نیک رستے پہ لگاوے. یہ خدا کی صفتوں میں ایک صفت ہے
یا رشید کی 101 دانے کی تسبیح نکالو یا دوسروں کے لیے نکال کے اس کے لیے دعا مانگو تو آہستہ آہستہ تمہارے اندر کی برائیاں گھٹتی جائیں گی. اور اگر ایمان کمزور ہے تو یا اللہ کی تسبیح نکالو، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. مشکل کے لیے علی کی تسبیح نکالو. تو یہ جو تسبیحاں ہیں ایٹریبیوٹس ہیں جو خدا کے حقیقت میں یہ جدی جدی ذات کی دوائیاں ہیں ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی جو تسبیحاں بہت سی ایسی ہیں کہ جو حقیقت میں تسبیحاں نہیں ہیں، جیسے کہ روز روز بفریاد برس یا مولانا، یہ تسبیح نہیں ہے. تسبیح تو خدا کے نام کی ہوتی ہے، یہ ایک قسم کا وظیفہ ہے. تسبیح تو خالی یا علی کہو یا اللہ کہو یا رحیم کہو یا کریم کہو، اس طرح یہ تسبیحاں ہیں. اور میں نے بہت دفعہ طریقہ والوں کو عرض بھی کی ہے کہ اس دن خدا کے 99 نیمز کی ساری تسبیح کرو، سارے نام اس وقت لو، کم از کم 3 دفعہ نام لو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یا حبیب یا حبیب یا حبیب، یا ودود یا ودود یا ودود. اس طرح خدا کے 99 نیمز کو لیلۃ القدر میں اس کا ذکر کرو. اور وہ جو ہے وہ تو پھر وظیفے ہیں. ہاں، مگر یہ تسبیحاں اس میں اعظم نہیں ہے بیٹا، یہ تسبیحاں اس میں اعظم نہیں ہے. ہاں، یہ خدا کے نام ہیں اور ان ناموں میں کبھی کسی وقت ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے تو جس کو ملا ہوا ہے وہ تو چپ رہے، لوگوں کو کیا پتا تیرے پاس کون سا اس میں اعظم ہے. لیکن یہ سب خدا کے جو نام ہیں وہ اس میں اعظم ہی ہیں. اور یہ حضرت امام نے ہم کو اس طرح تسبیحاں بنا کے نہیں دی، لیکن بعض تسبیحاں ہیں ہمارے پیروں نے ہم کو دی ہیں. میں ایک ایگزامپل دوں، مولانا علی شاہ ماں باپ نے جماعت کے اندر آ کے یہ تسبیح دی کہ تمہارے اوپر بہت بڑی بلا آ جائے، بہت بڑی، تو فرمایا کہ تم 40 دانے یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، اس طرح یہ 40 دانے نکالو. لیکن 40 دانے نکالنے کے لیے ہمارے بزرگ وہ کہتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے، سچ مچ اگر کوئی بلا آئی ہوئے تو طریقہ یہ ہے کہ تمہارا بدن کلین ہونا چاہیے. نہا نہیں سکتے تو کم از کم ہاتھ منہ دھو کے مصلی پہ بیٹھو اور اس طرح نکالو، یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں، یا رب بلا بگرداں. یہ ایک دانہ ہوا. یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، بحق کے شاہ مرداں، یا رب بلا بگرداں. یہ دوسرا دانہ ہوا. ایسے 101 دانہ نکالو، سجدہ کرو اور اپنی مشکل ظاہر کرو. ہمارے پاس بڑی بڑی رائفلیں اور گنز ہیں دکھوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن اس کے طریقے ہیں. 9-8 بجے ہاں، بات کیا ہے اس کو میں نے ابھی جواب دیا کہ امام کے فرمان پہ عمل کرے، دعا پڑھے، دستور دے، جماعت خانے جاوے، تو یہ چیز جو ہے نا ہم کو پیور بناتی ہے. چوری کر کے جو آدمی کھاتا ہے اس کھانے کے اندر دوسرے کی ملکت ہونے کی وجہ سے اور اپنے مائنڈ میں یہ کہ میں نے چوری کی ہے، اندر تھاٹس میں کلیش ہوتا ہے کہ یہ پیور نہیں ہے، اور وہ کھانا کھانے سے ہمارے اندر امپیورٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب ہم دسمن نکال کے باقی کا جو بچتا ہے اس میں سے کھانا کھاتے ہیں
تو ہمارے دل میں ایک قسم کی خوشی ہے کہ میں نے مولا کا حق دیا ہے، اس کی مجھے برکت ملے گی۔ یہ کھانا کھانے سے ہمارے دماغ کو پوشن ملتا ہے، یعنی فائدہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ دسوند نکالا ہوا پیسہ پاک اور پیور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا لوگوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے پیسے کو، مال کو پاک بناؤ، یعنی دسوند دینے سے اللہ کے حکم سے دسوند جو آدمی دیتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ تو یہ پاک مال کھانے سے خیالات اچھے ہوتے ہیں اور برے مال کھانے سے ہمارے خیالات برے ہوتے ہیں۔ بالکل اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے دسوند کا، کیونکہ دسوند اس کا حق ہے۔ ہاں میں نے ابھی چوری کی بات کی بیٹا تو نہیں سمجھی۔ ابھی میں نے کہا کہ چوری کر کے اگر کھانا کھاؤ گے تو خیال برے ہوئیں گے۔ ابھی چوری کر کے تم نے مال پیدا کیا تو یہ بھی تو برا ہے نا۔ چوری کا کیا مطلب؟ کسی کے کھیسے میں نکالا نہیں، لیکن جھوٹ بول کے، دغا فریب کر کے، چھیتر پنڈی کر کے جو پیسے ہم نے کمائے ہیں اس میں سے کبھی ہم نے دسوند دے بھی دی تو وہ دسوند لیکھے میں نہیں آتی۔ سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جو آدمی لچائی بدماشی کر کے ہم کو دسوند دیتا ہے، میں وہ دسوند کھاتا نہیں ہوں، اپنے گھوڑوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ تھوڑا زور سے بول۔ ہاں ہاں وہ اس کی جاب ہے، آڈیٹنگ کرتا ہے، یہ اس کی جاب ہے، مگر اس میں ہمیشہ یاد رکھو تیرے کو کسی آدمی کی برائی نظر بھی آ گئی، نیور اسپیک، نیور ٹیل اینی۔ ہاں تو اپنی جاب کے حساب سے ایکشن لو، اس میں کوئی خرابی نہیں، نتھنگ رانگ، بیکاز اٹ از ناٹ یور سیلفشنس، اٹ از یور جاب۔ مولا کو یاد کر کے ہمیشہ کام کرو، اور کبھی کوئی ایسا سمجھو کہ ایسی ہم کو کوئی جاب مل گئی کہ جو ہم کو مذہب کے اندر آڑی آتی ہے، مگر ہمارا رزق خدا نے اس طریقے سے دیا، تو مولا کو کہو یا مولا میری اچھی جاب کر دیں۔ ادھر حضرت امام 66 میں ایک آدمی مہمانی میں آیا، لائن میں آتے تھے، ایک آدمی مہمانی لے کے آیا، اس کی وائف بچے ساتھ تھے، تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میری ایک عرض ہے، میں انجن ڈرائیور ہوں یہ ریلوے میں، کبھی میری ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے کبھی دن کی ہوتی ہے۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے تو میں جماعت خانے نہیں آ سکتا، اچھی طرح دھیان لگا کے دعا نہیں پڑھ سکتا، میری صبح کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ انجن ڈرائیور بہت رسپانسبل ہے، اتنے آدمی اس کے اندر بیٹھے ہیں ٹرین میں، تو اس کو تو بہت کوشش رہنا چاہیے۔ ماں باپ فرمایا دیکھو تم مجھے یاد کرو اور انجن چلاتے چلاتے اپنی دعا پڑھ لو، اس وجہ سے تم جماعت کرنے نہیں آ سکتے، تیرے اوپر کوئی بھار نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مولا دعا کرو کہ میری یہ جاب بدل جائے۔ سب ہنس پڑے۔ سب فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں لیکن تم بھی دعا کرو۔ اس کی جاب 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے بدلا دی، رات کی بجائے صبح کر دی۔ تو جاب ہے ہماری جس میں سے ہم کو روزی ملتی ہے، کبھی مانو کہ وہ جاب ہم کو پسند نہیں، مذہب میں نقصان ہوتا ہے، تو عرض کرو یا مولا یہ میری جاب بدلا دے، مجھے اچھے طریقہ دے، میں جماعت خانے جا سکوں وغیرہ۔ سنتا ہے، عاجزی کرنا۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، علم کا اضافہ کرے، حقیقتی سمجھ۔ مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو، آپ کی نیکیوں کو
ہمیشہ برکتیں دیتے رہے۔ مولانا حضرت امام آپ کے اظہار باطن میں نور عطا کرے اور آپ کو ہمیشہ اپنی طرف سے بخششیں دیتا رہے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے۔ سکھ رہو، خوشی رہو، آباد رہو۔ یا علی مدد۔